वेलकम बैक एवरीबॉडी। फाइनली वो फैसला आ चुका है जिसका हम बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, जिस पे हम डिबेट कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हो चुकी है। उनके तकर्रुर के लिए कायम जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी थी उनकी अक्सरियत से फैसला जो है वो सामने आया और जस्टिस याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। अब ये जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है इन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले तो वजीर आजम को अरसाल किया था, फिर उसके बाद सदर ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, विच मीन्स कि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। 26 से ही इज गोइंग टू बी इन एक्शन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम करदा जो पार्लिमानी कमेटी का कल रात इजलास हुआ उसका उन्होंने बॉयकॉट किया है। फिर उसके बाद इजलास में वो शरीक नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारा हतमी फैसला है। और जो इस पर राना सनाउल्लाह हैं वो ये कहते हैं कि उनकी ज़ाती राय में जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था और वो उसी के मुताबिक जो है वो बहुत से अगर उनके फैसलों को देखा जाए तो वो हमेशा गैर जानिबदार रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या कहते हैं, उनका हमारे पास एक शॉट है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है और पॉलिटिकल कमेटी फैसला का मतलब है पार्टी का फैसला। अब मुझे बताया गया, मुझे पास स्पीकर साहब ने मुझे चैम्बर में दावत दी, मेरे पास मैसेज आया कि अगर आप चैम्बर आ जाए, मैं स्पीकर साहब से मिला हूँ। स्पीकर में वहाँ मिला हूँ तो एहसन इकबाल साहब भी थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप ज्वाइन करें, पर मैंने माजरत कर ली कि चूंकि हमारी पार्टी का फैसला है और एक असूली मौके पे हमारा, लिहाजा हम शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हो। जजेस में हमें कोई तफरका नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सीनियर मोस्ट हो। जी, बात कर रहे थे इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि एक बार फिर उन्होंने बाइकआउट भी कर लिया, हुकूमत को क्लियर रास्ता दिया कि आप चीफ जस्टिस की को नॉमिनेट कर लें। हालांकि अगर वो पार्लिमानी कमेटी में चले जाते तो वहाँ पे उनको ये नहीं देखना था कि वो 3 लोग हैं, बल्कि पार्लिमानी कमेटी में जहाँ पे 12 लोग हैं, आप अपना इतना स्ट्रांग मौक़िफ़ रखें कि उनमें से भी कुछ लोगों को आप कम से कम मुतासिर ज़रूर कर सकें। अगर आप ठीक है वो भी अपनी पार्टी लाइन लेंगे, आप भी अपनी पार्टी लाइन लेंगे। और दूसरी जानिब अगर वकला तंजीमों की बात की जाए तो उनके अहदेदारों ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज और इसे हर फॉर्म पर चैलेंज करने के लिए अब नया एक उन्होंने लाएमल तैयार किया है। फिर बहुत सारी वकला तंजीमें ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी अगर कुछ एक्सेप्टेंस कर देते हैं और 2 सीनियर जजेस के साथ ज्यादती होती है तो उसके हवाले से भी वो बात करेंगे। और जी, इसी हवाले से आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली चीफ जस्टिस के लिए याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल हो चुका है, दस्तखत भी हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि अब याहिया अफरीदी साहब ही 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस होंगे, या फिर उनकी तरफ से भी कोई आ सकता है? जिस तरह वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर मुनीब अख्तर के ऊपर या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर फिर हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आइन और कानून के वो पाबंद चीफ जस्टिस हैं, और ये मेरा ही नहीं, सब लोग समझते हैं, लेटर एंड स्पिरिट में चलते हैं। जैसे जस्टिस नासरुल मुल्क थे, कोर्ट के अंदर एक इंग्लिश जज के नाम से मशहूर थे, बिल्कुल सेम इनके क्रेडेंशियल्स हैं कि ये खाम खा की वो जो मीडिया हाइप क्रिएट करना, ऐसे फ़िक्रे बोलना कि जिससे मीडिया में मिले, ये बिल्कुल बहुत इज्तनाब करते हैं और बहुत रेयर गुफ्तगू करते हैं। क्वेश्चन से आप ये नहीं समझ सकते, जैसे जजेस का है कि माफी ज़मीर क्लियर हो जाता है कि जज साहब किधर जा रहे हैं, ये अपना फैसला देते हैं, उसमें बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 तो वजह यह है कि ये इनकार नहीं करेंगे। नंबर 2, मेरे पास इतलात भी हैं, सदर मुमलिकत ने अनाउंस भी कर दिया है कि वो उनके हल्फ की मंजूरी भी दे दिया कि 26 की सुबह को वो हल्फ लेंगे। तो मैं नहीं समझता, वकला की सियासत तो हमेशा से होती आई है, और ये वो जज हैं जिनको मुनीब अख्तर साहब का तो बहुत ओपन केस है कि उनको लाया ही इसलिए गया था 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो चीफ जस्टिसशिप की जो साकिब निसार साहब की डॉक्ट्राइन थी कि अपने अपने जज लगाओ, गेम सेट करो, उसके मुताबिक मुनीब अख्तर साहब को वो पहले सिंध हाई कोर्ट से लाए, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जज साहब रिटायर हुए थे, तो एलिवेट इन्हें किया जाना चाहिए था, ये चीफ जस्टिस थे, लेकिन इन्हें एलिवेट नहीं किया गया, बल्कि सिंध से 4थे नंबर पर सिंध हाई कोर्ट में मौजूद, ये पहली दफ़ा काम हुआ था जो साकिब निसार साहब ने किया, मुनीब अख्तर साहब को ले आए और फिर उसके 3 हफ्ते के बाद इन्हें ले आए। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये कोई जूनियर जज नहीं है, एक्चुअली सीनियर थे और सीनियर हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं कि वहाँ पे सीनियरिटी इस बुनियाद पे बनती है कि जो पहले आ जाए वो सीनियर हो जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस फलक शेर का भी केस होता था एक ज़माने में कि सीनियरिटी के क्लेम का था,
بہرحال اب ان کی چیف جسٹس شپ کے لیے نامزدگی ہو چکی، اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اوتھ لے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا عامر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بتایا نہیں گیا کہ اجلاس میں کیا گپ شپ ہوئی، اجلاس میں کن گراؤنڈز پہ ان کا نام فائنلائز ہوا؟ کیونکہ اگر ہم سینیورٹی کی یا پورٹ فولیوز کی بات کریں تو دیگر جو 2 ججز ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، تو ان کے پورٹ فولیوز سینیورٹی پہ ان سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ حکومت نے صرف جسٹس یحییٰ افریدی کا نام جو ہے وہ فائنلائز کیا؟ کیا عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کن گراؤنڈز پہ ہوا یہ فیصلہ؟ دیکھیں، سینیورٹی ہی گراؤنڈ نہیں ہے نا. آئین اب کہتا ہے کہ پہلے 3 ججوں میں سے چنے گا، اور اگر آپ تینوں کے پروفائل دیکھیں تو کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے. ایچیسن سے تینوں نے تعلیم شروع کی ہے جی، اور ہیڈ بوائز بھی رہے ہیں، کلر بھی لیتے رہے ہیں، پڑھائی میں ایکسٹراڈینری رہے ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین تو کی یہ بات کہ وہ سیاسی وجوہات اس وقت ثاقب نثار صاحب نے بنائی جب ان کو پہلے لانا چاہیے تھا، نہیں لائے تو ٹھیک ہے. اب اگر آج اختیار بدل دیا گیا ہے کہ یہ اب سینیورٹی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ 3 لوگوں کے پروفائل پہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں لیتے تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پھر پہلے 2 جج کنسیڈر ہوں گے، پھر چوتھے جج جسٹس امین الدین خان کنسیڈر ہوتے ہیں. اور اب نیا جو آئینی عدالت کا جج بنے گا، جو چیف جج بنے گا، وہ بھی جسٹس یحییٰ افریدی ہی اپوائنٹ کریں گے، اور وہ اپنے حلف کے بعد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یحییٰ افریدی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو وہ حلف اٹھا لیں گے، لیکن جس طرح ہم نے دوسرے اداروں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی جونیئر آ جاتا ہے، جس طرح آپ تو کہہ رہے ہیں وہ سینئر ہے، ٹھیک ہے، بات بھی آپ کی بنتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں لیٹ آئے تھے، تو وہ جو جونیئر اس سینئر ہوتے ہیں وہ عہدہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہوگا یا جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں چلے جانا چاہیے، لیکن یہ ہماری عدلیہ کی ایسی روایات نہیں ہیں. سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہی ڈاکٹرین کے مطابق نمبر 3 پہ جج کو چیف جسٹس بنایا گیا، باقی دونوں جج کام کر رہے ہیں. جسٹس منصور شاہ کے ہی ڈاکٹرین کے مطابق صرف سینیورٹی کو ہی نہ دیکھا جائے، پنجاب میں جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا، ان کے بھی دونوں سینئر جج کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی میں زیادہ نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد پہ وہ لوگ ریزائن کر جائیں گے، یہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اچھا سر، میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ججز جو ہیں ان کے وہ کوئی کسی سے کم ہے یا کوئی زیادہ ہے، تینوں کے پورٹ فولیوز بڑے اچھے ہیں، ایک ہی طرح کے پورٹ فولیوز ہیں اچھے، یعنی کہ تو اگر پورٹ فولیوز سیم ہی ہیں تو پھر بڑی سادگی سے جو پہلے رولز تھے کہ سینیورٹی کی بیسس پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا چیف جسٹس، تو پھر حکومت کو اتنے تردد کی، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت کرنی پڑی؟ پھر اتنے زیادہ آئینی ترمیم کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر تو سمپلی منصور علی شاہ کا نام آ جانا چاہیے تھا. اگر عدلیہ سیاست نہ کرتی تو شاید گورنمنٹ بھی سیاست نہ کرتی. ہماری عدلیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتی رہی، اور اب گزشتہ 2 سال سے عدلیہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی ہے. اور اگر وہ مرضی سے صرف انصاف فراہم کر رہے ہوتے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا کہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ ایک ہی پارٹی کے لیے انصاف کی فراہمی کا کام جاری تھا، جو 187 میں لکھا گیا کہ ہم نے مکمل انصاف دیا ہے. تو سر اب عدلیہ کریڈیبل ہو گئی ہے؟ 1 منٹ، آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ہوں مجھے اپنی بات کر لینے دیں. جی ضرور. جب انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جب یہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا جو آج پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، تو خیال یہ تھا کہ پھر انصاف اگر فراہم ہو رہا ہے اور 187 لگنے جا رہا ہے تو پھر یہ 2018 کے الیکشن کو بھی کھول لیتے، 24 کو بھی کھولتے، اور انصاف کے لیے سب کو، اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے چیف جسٹس، سب کو لائن حاضر کرتے، اپنی کمیٹی میں بلا لیتے، عدالت میں نہ بھی بلاتے کہ جناب بتائیں یہ کیا کیا حرکتیں کی ہیں آپ نے. تو پھر جب جس طرح اس وقت 63A ری رائٹ کر کے حمزہ شہباز کو نکالا گیا اور 20 MPs جنہوں نے ووٹ دے دیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے منرفین، جن کی سزا یہ تھی کہ انہیں نااہل قرار دیا جاتا، تو فیصلہ دیا گیا کہ ان کے ووٹ بھی نہیں گنیں گے اور نااہل بھی کریں گے. تو یہ سہولت کاری ہوتی رہی. یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر آئیے پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں رد و بدل کرے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو انہوں نے کر دیا. اب ٹھیک یا غلط یہ اب ہم جانچیں گے. میرے حساب کتاب میں یحییٰ افریدی صاحب جب سیاست نہیں کر رہے ہوں گے اور وہ صرف انصاف کی فراہمی اور قانون کے مطابق کر رہے ہوں گے، آئین کے مطابق، تو میرا خیال ہے عدلیہ دھیرے دھیرے بہتر ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب، اس وقت اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ ہوگی، گورنمنٹ ہوگی، یہ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 8-1 سے جج بھی الیکٹ ہو گئے، چیف جسٹس بھی آ جائیں گے. لیکن جب یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کو دوسرے اتحادیوں کو منانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ کو گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوتی نظر آ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، پارٹی بازی سے دور ہونا چاہیے،
اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, مقننہ ہو, انتظامیہ ہو, سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. میری توقع ہوگی کہ یحییٰ آفریدی صاحب جب حلف لے لیں گے تو وہ اس طرف قدم بڑھائیں گے کہ بینچز کی تشکیل میں پارٹی بازی نہیں ہوگی, ہم خیالی نہیں ہوگی. یہ بینچز میں بیٹھتے تھے اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کس طرف جائیں گے, اور وہ فیصلہ اس طرح ہی دیتے تھے جیسے آئین اور قانون کہتا تھا. تو توقع رکھنی چاہیے. ہم توقع پہ چل رہے ہیں نا, امید پہ دنیا قائم ہے. تو پاکستان تو سارا اسی داؤ پہ چل رہا ہے. یہاں پہ کون سا کوئی کام سیدھا ہم نے ہوتا دیکھا ہے کہ ہم ابھی ایک جج صاحب بیٹھے نہیں ہیں اس کے اوپر شروع کر دیں, لیکن ان کے کنڈکٹ کو تو ضرور دیکھیں گے. منصور علی شاہ صاحب بہترین جج ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس مخصوص نشستوں پہ ان کے لیے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ان کے ساتھی ججز نے, جن کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ تو قاضی فائدی سے ایکسٹینشن لے جائیں گے اگر آپ نے مخصوص نشستیں ان کو دے دی. تو بس وہاں سے جب بدلا مائنڈ ان کا, تو آج یہ بات سامنے آ گئی ہے سامنے کہ پھر کس طرح پھر سب لوگ بدل گئے. ٹھیک. اچھا سر, میرا جو سوال تھا عدلیہ سے متعلق کہ کیا اب عدلیہ آزاد ہو چکی ہے, کیا اب عدلیہ زیادہ بہتر پرفارم کریں گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اکثریت کی بیسس پر جب جا کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہونے لگیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ججز اپنے کام مطلب اس سے پہلے وہ حکومت کو خوش کرنے کی کوشش میں ہوں گے؟ ان کے ذہن میں ہمیشہ ہوگا کہ کہیں حکومت ہم سے ناراض نہ ہو جائے تاکہ ہمارے چیف جسٹس بننے کے چانسز کم نہ ہو جائیں. تو یہ مزید مسئلے والی بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ سوشل میڈیا کا طوفان ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. اچھا. یہاں آرمی چیفز کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. بھٹو کو پھانسی کس نے دی تھی؟ 7ویں نمبر کے کور کمانڈر تھے جنرل ضیاء الحق ملتان کے, انہوں نے دی نا پھانسی, ہینڈ پکڈ تھے نا. نواز شریف صاحب کو کس آرمی چیف نے نکالا جس کو لگایا تھا. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ سوچتے ہیں انسان کچھ سوچتا ہے. میرے حساب میں یہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی کے جج نہیں ہوں گے, وہ پاکستان سپریم کورٹ کے جج ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے, اور وہ فیصلے درست کریں گے. اچھا رانا صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پاپولر فیصلے آتے تھے, جو فیصلے عوام کو پسند ہیں, سوشل میڈیا کو پسند ہے, اس طرح کے فیصلے آتے تھے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق فیصلے آئیں. میرے حساب میں جب آئینی بینچ بنیں گے وہ جس کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ الگ چلیں گے, اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی قانون کے مطابق چلیں گے. تو آپ اور ہم صبح صبح ان کی عدالت میں کم از کم سرخیاں نہیں ڈھونڈیں گے کہ بینچز کی تشکیل اس طرح ہوگی کہ فیصلے ہو رہے ہوں گے, کام ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ جناب ہاں جی بس ٹھیک ہے, پہلا گھنٹہ ہمارا تھا, دوسرا گھنٹہ دوسرے بینچ کا ہوگا. وہاں تو پلان کر کے سارے بینچ بیٹھتے تھے, کام کرتے تھے. یحییٰ آفریدی صاحب چونکہ خود ڈیفرنٹ ہیں تو امید ہے کہ وہ بہتر انداز سے اس کام کو چلائیں گے. ایک چھوٹا سا مجھے اور بھی کلیریفائی کیجیے گا آئینی بینچ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. رانا صاحب, آئینی بینچ کی جو مدت ہے اس کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. آئینی بینچ کسی بھی وقت فارغ ہو سکتا ہے, تو اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف جائے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا. مجھے تھوڑا کلیئر کیجیے گا. یہ دیکھیں ابھی نا یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, ہم اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو تو ابھی تو یہ بھی نہیں کلیئر لوگوں کو کہ جی اگر ایک تیسرے نمبر کے جج کو آج چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے, پورا میڈیا بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا جس کے اوپر یہ ہے کہ پھر جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ کنسیڈر ہوں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ پھر جسٹس امین الدین کی طرف جائیں گے. یہ 3 کنسیڈر ہو چکے. اب اگر ان میں سے یحییٰ آفریدی صاحب بالفرض جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں اور جو سوالات آ رہے ہیں وہ نہیں مانتے, تو پھر اگلا سوال آئے گا. وہ آتا ہے جیسے مخصوص نشستیں خواتین کی جنرل مشرف نے دی تھی, تو انہوں نے آئین کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ جب سیٹیں کوئی خاتون کوئی اقلیت فوت ہو جائے اور لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے اس پارٹی کی تو کوئی نیا آئے گا. پھر آئینی ترمیم ہی ہوئی تھی. کام کیا گیا ہے اور میرے حساب میں مکمل آئینی پیکج کی تیاری گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں چھوڑی ہے, اس کے لیے کام جاری ہے. اور اب آپ کو بتا دوں کہ مخصوص نشستیں بھی انہیں ہی ملیں گی جن کو پہلے مل چکی تھی اور سسپینڈ کر دی گئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. تو پھر آپ کو اور بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی. میں اسی پہ آنے لگی تھی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو اختلافی نوٹ کل سامنے آیا ہے مخصوص نشستوں پر, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری رائے نہیں ہے, پارلیمنٹ اپنا ایک قانون بنا چکی بھی ہے جی. یہ جو وزارتی در وزارتی 8 رکنی بینچ بنائے بغیر, کورٹ لگائے بغیر دوسرا فیصلہ جاری کیا گیا, اس نے منصور علی شاہ صاحب کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کی کہ ان کو چیف جسٹس تعینات کیا جائے. اگر وہ دوسری وضاحت نہ دیتے تو شاید وہ چیف جسٹس کے لیے زیادہ اچھے انداز میں کنسیڈر ہوتے, لیکن وہ چونکہ پارٹی بن گئے, ان کے ہی ججوں نے, جونیئر ججوں نے ان کو اکسایا اور ان کو آج یہاں پھنسایا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مندوخیل صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ اکثریتی فیصلے پہ حامی وہ ہو سکتا ہے, لائک حائل ہو سکتا ہے, اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں, الیکشن ایکٹ میں پارلیمنٹ نے ترمیم کر دی ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب,
اب تھوڑا سا اس کا ڈفرنٹ اینگل دیکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. کیا عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جو اپیرنٹلی چیزیں لگ رہی ہیں وہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ آئینی ترمیم کی ہے. آپ اور ہم جو مرضی کہتے رہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کنڈکٹ کیا ہے. جب آئینی بینچ بن جائیں گے، آئی تھنک 6 سپریم کورٹ کے ججوں کی پوزیشن اضافی آ جائیں گی، اور جب یہ کام کریں گے تو عام آدمی جس کے لیے ہم اور آپ سارے بات کرتے ہیں، جن کے کیسز سپریم کورٹ نہیں سنتی، وہ سوائے ایلیٹ کلاس کے سیاستدانوں کے بڑے بڑے کیسز، ان کے اوپر پورا ٹائم لگاتے ہیں، اور عام آدمی کا کیس نہیں سنا جاتا. تو وہ سنا بھی جائے گا، اور وہ فیصلے جب اوپر سے تعداد کم ہوگی تو نیچے اس کا ایفیکٹ یہ جائے گا کہ ہائی کورٹس کو، چونکہ اب ہائی کورٹ کا بھی ججوں کی مانیٹرنگ آ گئی ہے، کیونکہ یہاں بالکل آزادی تھی کہ ایک جج 10 فیصلے کر رہے ہیں، ایک جج آ ہی نہیں رہے ہفتہ 10 دن، یا ایک کیس سنتے ہیں، 2 سنتے ہیں. تو جب ٹیبل بنے گا اور اس کے اندر اعداد و شمار آئیں گے، تو پھر جب احتساب کا خطرہ موجود ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ از خود اپنے آپ کام کرنے پہ مجبور ہوں گی، کیونکہ ان کی تمام تر پرفارمنس کہیں اور چیک کی جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ آئندہ کے لیے ان کے فیصلے ہوں گے. اور چونکہ ان کو برطرف کرنے کا اختیار بھی موجود ہے اس کارکردگی کی بنیاد پہ، تو شاید ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان انصاف فراہمی کے لیے پورا ٹائم دیں گے. دیکھیں، جو بڑی عدلیہ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، بے پناہ مراحت ان کے پاس. انہوں نے اپنی مرضی سے تنخواہیں بڑھائی ہوئی ہیں، پینشن کی بھی مراحت ہیں، تو یہ ٹیکس پیئر کی منی سے جاتا ہے. میں اور آپ اپنی تنخواہ پہلے کٹواتے ہیں، اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے، پھر ہمیں ملتی ہے. اور وہ ساری چیزیں اسی طرح کے پوری، یہ نہیں کہ صرف جج صاحبان پہ، سب جگہ پہ خرچ ہوتی ہے. تو پھر اس خرچے کا حساب بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ جی آپ کیا کمال کرنے لگے ہیں کہ آپ اگر جج بن گئے تو کام ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن سر، جو یہ بات کر رہی ہے نا حکومت کے عوام کے ریلیف کے لیے کی گئی ترمیم، اور یہ عوام کے حق میں بہتری کے لیے ہے، تو یہاں پہ میرے پاس ایک خبر بھی ہے کہ جو آرٹیکل 185 میں اگر اس کی ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے مطابق تو یہ انصاف مزید مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی جو فیس تھی وہ 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. ایسا ہی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اور سوالات سوشل میڈیا سے اٹھائے ہیں. یہ فیس نہیں ہے. تصحیح کر دیجیے گا اگر غلط ہے تو پلیز. جی آپ اپنے سوال کے جواب میں بالکل برداشت نہیں کرتی کہ آپ کو جواب سنا بھی دیا جائے. سر میں نے کہا تصحیح کر دیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں. میں نے اسی لیے یہی بات کہی، یہ کورٹ کی فیس نہیں ہے، مقدمات کی نوعیت کے لیے ہے کہ کس قسم کے کیسز کیا جائیں گے. اس کے لیے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ تفصیل سے جانا پڑے گا. یہ فیس نہیں ہے، وہ 2,000 روپے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی بیانات کل بھی آئے کہ احتجاج کریں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے. ان کی مرضی کے شاید چیف جسٹس نہیں آئے. اور پھر دوسری طرف جو خدشہ ہے، 2 سوال ہے. دوسری طرف خدشہ یہ تھا گورنمنٹ کا کہ دسمبر میں واپس الیکشن ہوں گے اور نئے چیف جسٹس آ کے پرانے الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیں گے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، وہ جب آئیں گے اور کر دیں گے تو میں اور آپ پھر دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے. کیونکہ اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آ رہے ہیں، اوتھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے کنڈکٹ پہ دیکھیں گے اور بات کریں گے. یہ وکلا بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں. پہلے جب وکلا کی کہانی ہوئی تھی تو اس کے پیچھے اس وقت کے ISI چیف تھے، اور وہ جو چیف کو جو اعتزاز احسن صاحب نے چورن پوری قوم کو لگایا تھا کہ عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی، اور ان سب نے اپنے اپنے جج بھرتی کرا لیے اپنے اپنے چیمبروں کے، اور آج سارے کے سارے پوتر بن کے ہمیں پھر ہیرو بن کے آ رہے ہیں. اور چھوڑ دیں جی، یہ ججوں اور وکلا کی اپنی سیاست ہے. آج پہلی دفعہ چیک آنے کا چانس بنا ہے کہ عوامی نمائندے، جو مرضی آپ کہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے یہ ججوں کی بھرتیاں چٹوں پہ ہوتی رہی ہیں. یہ کون سے انصاف کے مبنی تھی کہ آپ عام آدمی کو تو بھرتی کریں گے PNB اشتہار دے کے، اور جج بھرتی کریں گے کسی چیمبر کی چٹ پہ، کسی چیف جسٹس کی چٹ پہ؟ کیوں کریں گے؟ لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور پبلک ہونا چاہیے. اور سر، وہ دوسرا سوال تھا، وہ خدشہ اب ختم ہو گیا گورنمنٹ کا جو دسمبر میں واپس الیکشن کا خدشہ تھا خواجہ آصف صاحب کو، دوسرے ان کے رہنماؤں کو؟ دیکھیں، وہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ خدشات آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. منصور علی شاہ صاحب آگے، اگر صرف خواجہ آصف کی بات کوئی دیکھنا تو انہوں نے تو منصور علی شاہ کہا تھا تو وہ نہیں آئے. ٹھیک ہو گیا، مطلب یہی آفریدی کے بعد ابھی خدشات دور ہو گئے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، اختر مینگل صاحب کہہ رہے کہ ان کے سینیٹرز کو بڑا جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا آئینی ترمیم کے لیے. اختر مینگل صاحب کے سینیٹر نے ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اپنے گھر پہ جا کے دوسرا بیان جاری کر دیا. یہ اس سب غول ہے اور کچھ نہ پھول ہے. یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہ اس طرح ہی چلتی ہے. لیڈرز سودا کر جائے تو ٹھیک ہے، سینیٹر سودا کر جائیں، دونوں وہ پارلیمانی لیڈر بھی خود ہی تھے، انہوں نے آپس میں طے کر لیا. یہ جو ہے نا بلوچستان کی سیاست اوورال
سسٹم کے ساتھ چلتی ہے اور سسٹم نے اپنا فیصلہ کیا ہے. عامر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ملکی سیاست کے اوپر اسپیشلی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کر رہے تھے. چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے اوپر ان کے ویوز آپ نے سنے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.